नताइज लिटरेचर पेश कदमी करता है, राय आम इसके पीछे आती है। आखिर में इज्तिमाई अखलाक, सोसाइटी के ज़वाबित और हुकूमत के कवानीन सब सिपर डालते जाते हैं। जहाँ पैहम 150 साल तक फ़लसफ़ा, तारीख़, अखलाकियात, फ़नून हिकमत, नावल, ड्रामा, थिएटर, आर्ट गर्ज़ दिमागों को तैयार करने वाले और जहनों को ढालने वाले तमाम आलात अपनी मुत्तहदा ताकत के साथ एक ही तर्ज ख़याल को इंसानी जहन के रेशे रेशे में पैवस्त करते हैं, वहाँ इस तर्ज ख़याल से सोसाइटी का मुतासिर ना होना गैर मुमकिन है। फिर जिस जगह हुकूमत और सारी इज्तिमाई तंजीमात की बुनियाद जमहूरी उसूलों पर हो, वहाँ ये भी मुमकिन नहीं है कि राय आम की तब्दीली के साथ क़वानीन में तग़य्युर ना हो। सनती इनक़लाब और उसके असरात। इत्तेफाक ये कि ऐन वक्त पर दूसरे तमद्दुनी असबाब भी साजगार हुए। इसी ज़माने में सनती इनक़लाब यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ। इससे मुआशी ज़िंदगी में जो तग़य्युरात वाक़े हुए और तमद्दुनी ज़िंदगी पर उनके जो असरात मुरत्तब हुए, वो सब के सब हालात का रुख इसी समत में मोड़ देने के लिए तैयार थे जिधर ये इनक़लाबी लिटरेचर इन्हें फेरना चाहता था। शख्सी आज़ादी के जिस तसव्वुर पर निज़ाम सरमायादारी की तामीर हुई थी, उसको मशीन की ईजाद और कसीर पैदावारी के इम्कानात ने गैर मामूली क़ुव्वत बहम पहुंचा दी। सरमायादार तबकों ने बड़े बड़े सनती और तिजारती इदारे कायम किए। सनत और तिजारत के नए मरकज़ रफ्ता रफ्ता अजीम शान शहर बन गए। देहात मुत्तसिलात से लाखों करोड़ों इंसान खिंच खिंच कर इन शहरों में जमा होते चले गए। जिंदगी हद से ज्यादा गिरा हो गई। मकान, लिबास, ग़िज़ा और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पर आग बरसने लगी। कुछ तरक्की तमद्दुन के सबब से और कुछ सरमायादारों की कोशिशों से बेशुमार नए असबाब ऐश भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में दाखिल हो गए। मगर सरमायादाराना निज़ाम ने दौलत की तकसीम इस तर्ज पर नहीं की कि जिन आसाइशों, लज्जतों और आराइशों को इसने ज़िंदगी की ज़रूरियात में दाखिल किया था, उन्हें हासिल करने के वसाइल भी इसी पैमाने पर सब लोगों को बहम पहुँचाता। उसने तो आवाम को इतने वसाइल मईशत भी बहम न पहुँचाए कि जिन बड़े बड़े शहरों में वो उनको घसीट लाया था, वहाँ कम अज़ कम ज़िंदगी की हकीकी ज़रूरियत मकान, ग़िज़ा और लिबास वगैरह ही उनको बआसानी हासिल हो सकती। इसका नतीजा ये हुआ कि शौहर पर, बीवी और बाप पर औलाद तक बारे गिरा बन गई। हर शख्स के लिए खुद अपने आप ही को संभालना मुश्किल हो गया, कुजा कि वो दूसरे मुताल्लिकीन का बोझ उठा सके। माशी हालात ने मजबूर कर दिया कि हर फर्द कमाने वाला फर्द बन जाए। कुंवारी और शादीशुदा और बेवा सभी किस्म की औरतों को रफ्ता रफ्ता कस्बे रिज़्क़ के लिए निकल आना पड़ा। फिर जब दोनों सिनफों में रब्त व इख्तिलात के मौक़े ज़्यादा बढ़े और इसके फितरी नताइज ज़ाहिर होने लगे, तो इसी शख्सी आज़ादी के तसव्वुर और इसी नए फ़लसफ़े अखलाक ने आगे बढ़कर बापों और बेटों, बहनों और भाइयों, शौहरों और बीवियों सबको इत्मीनान दिलाया कि कुछ घबराने की बात नहीं, जो कुछ हो रहा है खूब हो रहा है। ये गिरावट नहीं, उठान यानी इमांसिपेशन है। ये बदअखलाक़ी नहीं, ऐन लुत्फ़े ज़िंदगी है। ये गढ़ा जिसमें सरमायादार तुम्हें फेंक रहा है, दोज़ख नहीं, जन्नत है जन्नत। सरमायादाराना खुदगर्जी और मुआमला यहीं तक नहीं रहा। हुर्रियत शख्सी के इस तसव्वुर पर जिस निज़ाम सरमायादारी की बिना उठाई गई थी, उसने फ़र्द को हर मुमकिन तरीके से दौलत कमाने का गैर मशरूत और गैर महदूद इजाज़तनामा दे दिया और नए फ़लसफ़े अखलाक ने हर उस तरीक़े को हलाल व तय्यब ठहराया जिससे दौलत कमाई जा सकती हो, ख़्वाह एक शख्स की दौलतमंदी कितने ही अशख़ास की तबाही का नतीजा हो। इस तरह तमद्दुन का सारा निज़ाम ऐसे तरीक़े पर बना कि जमात के मुकाबले में हर पहलू से फ़र्द की हिमायत थी और फ़र्द की खुदगर्जियों के मुकाबले में जमात के लिए तहफ़्फ़ुज़ की सूरत न थी। खुदगर्ज अफराद के लिए सोसाइटी पर ताख़त करने के सारे रास्ते खुल गए। इन्होंने तमाम इंसानी कमजोरियों को चुन चुन कर ताका और इन्हें अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल यानी एक्सप्लॉइट करने के नित नए तरीके इख्तियार करने शुरू कर दिए। एक शख्स उठता है और वो अपनी जेब भरने के लिए लोगों को शराब नोशी की लानत में मुब्तला करता चला जाता है।
کوئی نہیں جو سوسائٹی کو اس طاعون کے چوہے سے بچائے۔ دوسرا اٹھتا ہے اور وہ سود خوری کا جال دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس جھونک سے لوگوں کے خون حیات کی حفاظت کرے، بلکہ سارے قوانین اسی جھونک کے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس ایک قطرے خون کو بھی نہ بچا سکے۔ تیسرا اٹھتا ہے اور وہ قمار بازی کے عجیب طریقے رائج کرتا ہے، حتیٰ کہ تجارت کے بھی کسی شعبے کو قمار بازی کے عنصر سے خالی نہیں چھوڑتا۔ کوئی نہیں جو اس تپے محرقہ سے انسان کی حیات معاشی کا تحفظ کر سکے۔ انفرادی خودسری اور بغاوت و عدوان کے اس ناپاک دور میں غیر ممکن تھا کہ خود غرض افراد کی نظر انسان کی اس بڑی اور شدید ترین کمزوری شہوانیت پر نہ پڑ، جس کو بھڑکا کر بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی کام لیا گیا اور اتنا کام لیا گیا جتنا لینا ممکن تھا۔ تھیٹروں میں، رقص گاہوں میں اور فلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی اس پر قرار پایا کہ خوبصورت عورتوں کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ برہنہ اور زیادہ سے زیادہ ہیجان انگیز صورت میں منظر عام پر پیش کیا جائے، اور اس طرح لوگوں کی شہوانی پیاس کو زیادہ سے زیادہ بھڑکا کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے عورتوں کو کرائے پر چلانے کا انتظام کیا اور پروسٹیٹیوشن کے پیشے کو ترقی دے کر ایک نہایت منظم بین الاقوامی تجارت کی حد تک پہنچا دیا۔ کچھ اور لوگوں نے زینت اور آرائش کے عجیب عجیب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیلایا تاکہ عورتوں کے پیدائشی جذبہ حسن آرائی کو بڑھا کر دیوانگی تک پہنچا دیں اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹیں۔ کچھ اور لوگوں نے لباس کے نئے شہوت انگیز اور عریاں فیشن نکالے اور خوبصورت عورتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ انہیں پہن کر سوسائٹی میں پھریں تاکہ نوجوان مرد کثرت سے راغب ہوں اور نوجوان لڑکیوں میں اس لباس کے پہننے کا شوق پیدا ہو، اور اس طرح موجد لباس کی تجارت فروغ پائے۔ کچھ اور لوگوں نے برہنہ تصویروں اور فحش مضامین کی اشاعت کو روپیہ کھینچنے کا ذریعہ بنایا، اور اس طرح عوام کو اخلاقی جذام میں مبتلا کر کے خود اپنی جیبیں بھرنی شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مشکل ہی سے تجارت کا کوئی ایسا شعبہ باقی رہ گیا ہو جس میں شہوانیت کا عنصر شامل نہ ہو۔ کسی تجارتی کاروبار کے اشتہار کو دیکھ لیجئے، عورت کی برہنہ یا نیم برہنہ تصویر اس کے جزو لا ينفك ہوگی۔ گویا عورت کے بغیر اب کوئی اشتہار نہیں ہو سکتا۔ ہوٹل، ریسٹورانٹ، شو روم، کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں عورت اس غرض سے نہ رکھی گئی ہو کہ مرد اس کی طرف کھنچ کر آئیں۔ غریب سوسائٹی جس کا کوئی محافظ نہیں، صرف ایک ہی ذریعے سے اپنے مفاد کی حفاظت کر سکتی تھی کہ خود اپنے اخلاقی تصورات سے ان حملوں کی مدافعت کرتی اور اس شہوانیت کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیتی، مگر نظام سرمایہ داری ایسی کچی بنیادوں پر نہیں اٹھا کہ یوں اس کے حملے کو روکا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل فلسفہ اور زبردست شیطانی لشکر لٹریچر بھی تو تھا جو ساتھ ساتھ اخلاقی نظریات کی شکست و ریخت بھی کرتا جا رہا تھا۔ قاتل کا کمال یہی ہے کہ جسے قتل کرنے جائے اسے بطوع اور رغبت قتل ہونے کے لیے تیار کر دے۔ جمہوری نظام سیاست۔ مصیبت اتنے پر بھی ختم نہ ہوئی، مزید برآں اسی تصور آزادی نے مغرب میں جمہوری نظام حکمرانی کو جنم دیا جو اس اخلاقی انقلاب کی تکمیل کا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا۔ جمہوریت جدیدہ کا اصل الاصول یہ ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساز ہیں، جیسے قوانین چاہیں اپنے لیے بنائیں، اور جن قوانین کو پسند نہ کریں ان میں جیسی چاہیں ترمیم و تنسیخ کر دیں۔ ان کے اوپر کوئی ایسا بالاتر اقتدار نہیں جو انسانی کمزوریوں سے پاک ہو اور جس کی ہدایت و رہنمائی کے آگے سر جھکا کر انسان بے راہ روی سے بچ سکتا ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا اساسی قانون نہیں جو اٹل ہو اور انسان کی دسترس سے باہر ہو اور جس کے اصولوں کو ناقابل ترمیم و تنسیخ مانا جائے۔ ان کے لیے کوئی ایسا معیار نہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کسوٹی ہو اور انسانی اہواء اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو، بلکہ مستقل اور ثابت ہو۔
اس طرح جمہوریت کے جدید نظریے نے انسان کو بالکل خود مختار اور غیر ذمہ دار فرض کر کے آپ ہی اپنا شارع بنا دیا اور ہر قسم کی قانون سازی کا مدار صرف رائے عامہ پر رکھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاں اجتماعی زندگی کے سارے قوانین رائے عامہ کے تابع ہوں اور جہاں حکومت اسی جمہوریت جدیدہ کے الہ کی عبد ہو، وہاں قانون اور سیاست کی طاقتیں کسی طرح سوسائٹی کو اخلاقی فساد سے نہیں بچا سکتی، بلکہ بچانا کیا مانا، آخرکار وہ خود اس کو تباہ کرنے میں معین و مددگار بن کر رہیں گی۔ رائے عامہ کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدلتا چلا جائے گا۔ جوں جوں عام لوگوں کے نظریات بدلیں گے، قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق ڈھلتے جائیں گے۔ حق اور خیر اور اصلاح کا کوئی معیار اس کے سوا نہ ہوگا کہ ووٹ کس طرف زیادہ ہے۔ ایک تجویز، خواہ وہ بجائے خود کتنی ہی ناپاک کیوں نہ ہو، اگر عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ 100 میں سے 51 ووٹ حاصل کر سکتی ہے، تو اس کو تجویز کے مرتبے سے ترقی کر کے شریعت بن جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس کی بدترین عبرت انگیز مثال وہ ہے جو نازی دور سے پہلے جرمنی میں ظاہر ہوئی۔ جرمنی میں ایک صاحب ڈاکٹر میگنس ہرشفیلڈ، جو دنیا کے مجلس اصلاح صنفی ورلڈ لیگ آف سیکسول ریفارم کے صدر رہ چکے ہیں، انہوں نے عمل قوم لوط کے حق میں 6 سال تک زبردست پروپیگنڈا کیا۔ آخرکار جمہوریت کا الہ اس حرام کو حلال کرنے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمنٹ نے کثرت رائے سے یہ طے کر دیا کہ اب یہ فعل جرم نہیں، بشرطے کہ طرفین کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے اور معمول کے نابالغ ہونے کی صورت میں اس کا ولی ایجاب و قبول کی رسم ادا کرے۔ قانون اس جمہوری الہ کی عبادت میں ذرا نسبتاً سست واقع ہوا ہے۔ اس کے اوامر کا اتباع کرتا تو ہے، مگر کسل اور کاہلی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نقص جو عبودیت کی تکمیل میں باقی رہ گیا ہے، اس کی کسر حکومت کے انتظامی کل پرزے پوری کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ان جمہوری حکومتوں کے کاروبار چلاتے ہیں، وہ قانون سے پہلے اس لٹریچر اور ان اخلاقی فلسفوں کا اور ان عام رجحانات کا اثر قبول کر لیتے ہیں جو ان کے گرد و پیش پھیلے ہوتے ہیں۔ ان کی عنایت سے ہر وہ بد اخلاقی سرکاری طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چیزیں قانوناً ابھی تک ممنوع ہیں، ان کے معاملے میں عملاً پولیس اور عدالتیں قانون کے نفاذ سے اعتراض کرتی ہیں اور اس طرح وہ گویا حلال کے درجے میں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسقاط ہی کو لے لیجئے، یہ مغربی قوانین میں اب بھی حرام ہے، مگر کوئی ملک ایسا نہیں جہاں علل اعلان اور بکثرت اس کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ انگلستان میں کم سے کم اندازے کے مطابق ہر سال 90,000 حمل اسقاط کیے جاتے ہیں۔ شادی شدہ عورتوں میں سے کم از کم 25% ایسے ہیں جو یا تو خود اسقاط کر لیتی ہیں یا کسی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر شادی شدہ عورتوں میں اس کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مقامات پر عملاً باقاعدہ اسقاط کلب قائم ہیں جن کو خواتین اکرام ہفتہ وار فیس ادا کرتی ہیں تاکہ موقع پیش آنے پر ایک ماہر اسقاط کی خدمت آسانی سے حاصل ہو جائے۔ لندن میں ایسے بہت سے نرسنگ ہومز ہیں جہاں زیادہ تر مریضات وہ ہوتی ہیں جنہوں نے اسقاط کرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انگلستان کی کتاب آئین میں اسقاط ابھی تک جرم ہی ہے۔ حقائق و شواہد۔ اب میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں عناصر یعنی جدید اخلاقی نظریات، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور جمہوری نظام سیاسی مل جل کر اجتماعی اخلاق اور مرد و عورت کے صنفی تعلق کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور ان سے فی الواقع کس قسم کے نتائج رونما ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت تک میں نے زیادہ تر سرزمین فرانس کا ذکر کیا ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا، لہٰذا میں سب سے پہلے فرانس ہی کو شہادت میں پیش کروں گا۔ اخلاقی حس کا تعطل۔ پچھلے باب میں جن نظریات کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کی اشاعت کا اولین اثر یہ ہوا کہ صنفی معاملات میں لوگوں کی اخلاقی حس مفلوج ہونے لگی۔ شرم و حیا اور غیرت و حمیت روز بروز مفقود ہوتی چلی گئی۔ نکاح و صفاح کی تمیز دلوں سے نکل گئی اور زنا ایک معصوم چیز بن گئی جسے اب کوئی عیب یا قباحت کے بعد سمجھا ہی نہیں جاتا تاکہ اس کو چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔ 19ویں صدی کے وسط
بلکہ اخیر تک عام فرانسیسیوں کے اخلاقی نظریے میں صرف اتنا تغیر ہوا تھا کہ مردوں کے لیے زنا کو بالکل ایک معمولی فطری چیز سمجھا جاتا تھا۔ والدین نے نوجوان لڑکوں کی آوارگی کو بخوشی گوارا کرتے تھے، بلکہ اگر وہ مادی حیثیت سے مفید ہو تو اس پر خوش بھی ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح کے بغیر تعلق رکھنا کوئی معیوب فعل نہ تھا۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نے اپنے نوجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ وہ کسی با اثر یا مالدار عورت سے تعلقات قائم کر کے اپنا مستقبل درخشاں بنائیں، لیکن اس وقت تک عورت کے معاملے میں نظریہ اس سے بہت مختلف تھا۔ عورت کی عصمت بہرحال ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ وہی والدین جو اپنے لڑکے کی آوارگی کو جوانی کی ترنگ سمجھ کر گوارا کر لیتے تھے، اپنی لڑکی کے دامن پر کوئی داغ دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ بدکار مرد جس طرح بے عیب سمجھا جاتا تھا، بدکار عورت اسی طرح بے عیب نہ سمجھی جاتی تھی۔ پیشہ ور فاحشہ کا ذکر جب ذلت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اس کے پاس جانے والے مرد کے حصے میں وہ ذلت نہ آتی تھی۔ اسی طرح ازدواجی رشتے میں بھی عورت اور مرد کی اخلاقی ذمہ داری مساوی نہ تھی۔ شوہر کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی، مگر بیوی کی بدکاری ایک سخت ترین معیوب چیز تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک پہنچتے پہنچتے یہ صورتحال بدل گئی۔ تحریک آزادی نسوان عورت اور مرد کی اخلاقی مساوات کا جو سور پھونکا تھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی اسی طرح غیر معیوب سمجھنے لگے جس طرح مرد کی بدکاری کو سمجھتے تھے، اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لیے بھی کوئی ایسا فعل نہ رہا جس سے اس کی شرافت و عزت پر بٹا لگتا ہو۔ پول بیورو لکھتا ہے، نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ فرانس کے قصبات و دیہات میں اب نوجوان مرد اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب ہم عفیف نہیں ہیں تو ہمیں اپنی منگیتر سے بھی عفت کا مطالبہ کرنے اور یہ چاہنے کا کہ وہ ہمیں کنواری ملے کوئی حق نہیں ہے۔ برگنڈی، بون اور دوسرے علاقوں میں اب یہ بات عام ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے بہت سی دوستیاں کر چکتی ہے اور شادی کے وقت اسے اپنی منگیتر سے اپنی گزشتہ زندگی کے حالات چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکی کے قریب ترین رشتہ داروں میں بھی اس کی بدچلنی پر کسی قسم کی ناپسندیدگی نہیں پائی جاتی۔ وہ اس کی دوستیوں کا ذکر آپس میں اس طرح بے تکلف کرتے ہیں گویا کسی کھیل یا روزگار کا ذکر ہے، اور نکاح کے موقع پر دولہا صاحب جو اپنی بیوی کی سابق زندگی سے نہیں بلکہ اس کے ان دوستوں تک سے واقف ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہے ہیں، اس امر کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اس بات کا شبہ تک نہ ہونے پائے کہ انہیں اپنی دلہن کے ان مشاغل پر کسی درجے میں بھی کوئی اعتراض ہے۔ آگے چل کر لکھتا ہے، فرانس میں متوسط درجے کے تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ صورتحال بکثرت دیکھی جاتی ہے، اور اب اس میں قطعاً کوئی غیر معمولی پن نہیں رہا ہے کہ ایک اچھے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑکی جو کسی دفتر یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کسی نوجوان سے مانوس ہو گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ اب یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ آپس میں شادی کر لیں، دونوں شادی کے بغیر ہی ایک ساتھ رہنا مرجع سمجھتے ہیں، محض اس لیے کہ دونوں کے دل بھر جانے کے بعد الگ ہونے اور کہیں اور دل لگانے کی آزادی حاصل رہے۔ سوسائٹی میں ان کے تعلق کی یہ نوعیت سب کو معلوم ہوتی ہے۔ شائستہ طبقوں میں دونوں مل کر آتے جاتے ہیں، نہ وہ خود اپنے تعلق کو چھپاتے ہیں، نہ کوئی دوسرا ان کی ایسی زندگی میں کسی قسم کی برائی محسوس کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ طرز عمل کارخانوں میں کام کرنے والوں نے شروع کیا تھا۔ اول اس کو سخت معیوب سمجھا گیا، مگر اب یہ اونچے طبقے میں عام ہو گیا ہے اور اجتماعی زندگی میں اس نے وہی جگہ حاصل کر لی ہے جو کبھی نکاح کی تھی۔ اس نوعیت کی داشتہ کو اب باقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا۔ موئیے برثیلمی پیرس یونیورسٹی کا معلم قانون لکھتا ہے کہ رفتہ رفتہ داشتہ کو وہی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے بیوی کی تھی۔
پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ آنے لگا ہے، حکومت اس کے مفاد کی حفاظت کرنے لگی ہے۔ ایک سپاہی کی داشتہ کو وہی نفقہ دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی کے لیے مقرر ہے۔ سپاہی اگر مر جائے تو اس کی داشتہ کو وہی پینشن ملتی ہے جو منکوحہ بیوی کو ملتی ہے۔ فرانسیسی اخلاقیات میں زنا کے غیر معیوب ہونے کی کیفیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 1918 میں ایک مدرسے کی معلمہ مس ہونے کے باوجود حاملہ پائی گئی۔ محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے ذرا شور مچایا۔ اس پر معززین کا ایک وفد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اس کے حسب ذیل دلائل اتنے وزنی پائے گئے کہ معلمہ کا معاملہ رفع دفع کر دیا گیا۔ 1. کسی کی پرائیویٹ زندگی سے لوگوں کو کیا مطلب؟ 2. اور پھر اس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ 3. اور کیا نکاح کے بغیر ماں بننا زیادہ جمہوری طریقہ نہیں ہے؟ فرانسیسی فوج میں سپاہیوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں من جملہ دوسرے ضروری مسائل کے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے اور حمل کو روکنے کی کیا تدابیر ہیں۔ گویا یہ بات تو مسلم ہی ہے کہ ہر سپاہی زنا ضرور کرے گا۔ 3 مئی 1919 کو فرانس کی 127ویں ڈویژن کے کمانڈر نے سپاہیوں کے نام ایک اعلان شائع کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں: معلوم ہوا ہے کہ فوجی قحبہ خانوں پر بندوقچیوں کے ہجوم کی وجہ سے عام سوار اور پیادہ فوج کے سپاہیوں کو شکایت ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ بندوقچیوں نے ان جگہوں پر اپنا اجارہ قائم کر لیا ہے اور وہ دوسروں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ ہائی کمانڈ کوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں کافی اضافہ کر دیا جائے، مگر جب تک یہ انتظام نہیں ہوتا بندوقچیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ زیادہ دیر تک اندر نہ رہا کریں اور اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا عجلت سے کام لیا کریں۔ غور تو کیجئے کہ یہ اعلان دنیا کی ایک مہذب ترین حکومت کے فوجی محکمے کی طرف سے باضابطہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زنا کے اخلاقاً معیوب ہونے کا وہم تک ان لوگوں کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہا ہے۔ سوسائٹی، قانون، حکومت سب کے سب اس تصور سے خالی ہو چکے ہیں۔ جنگ عظیم سے کچھ مدت پہلے فرانس میں ایک ایجنسی اس اصول پر قائم کی گئی تھی کہ ہر عورت، خواہ وہ اپنے حالات، ماحول، مالی کیفیت اور عادی اخلاقی چال چلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو، بہرحال ایک نئے تجربے کے لیے آمادہ کی جا سکتی ہے۔ جو صاحب کسی خاتون سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ بس اتنی زحمت اٹھائیں کہ ان لیڈی صاحبہ کا عطا پتہ بتا دیں اور 25 فرانک ابتدائی فیس کے طور پر داخل کر دیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معاملے پر راضی کر لینا ایجنسی کا کام ہے۔ اس ایجنسی کے رجسٹر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فرینچ سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کے کثیر التعداد لوگوں نے اس سے بزنس نہ کیا ہو، اور یہ کاروبار حکومت سے بھی مخفی نہ تھا۔ پول بیورو۔ اس اخلاقی زوال کی انتہا یہ ہے کہ فرانس کے بعض اضلاع میں بڑے شہروں کی گھنی آبادی رکھنے والے حصوں میں قریب ترین نسبی رشتہ داروں کے درمیان، حتیٰ کہ باپ اور بیٹی اور بھائی اور بہن کے درمیان صنفی تعلقات کا پایا جانا بھی اب کوئی شاذ و نادر واقعہ نہیں رہا ہے۔ فواحش کی کثرت۔ جنگ عظیم سے پہلے موئے بیولو فرانس کے اٹارنی جنرل نے اپنی رپورٹ میں ان عورتوں کی تعداد 5 لاکھ بتائی تھی جو اپنے جسم کو کرائے پر چلاتی ہیں، مگر وہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی پیشہ ور فاحشات پر قیاس نہ کیجیے۔ شائستہ اور متمدن ملک ہے، اس کے سب کام شائستگی، تنظیم اور فی الجملہ بلند پیمانے پر ہوتے ہیں۔ وہاں اس پیشے میں فن اشتہار سے پورا کام لیا جاتا ہے۔ اخبار، مصور، پوسٹ کارڈ، ٹیلی فون اور شخصی دعوت نامے، الغرض تمام مہذب طریقے گاہکوں کی توجہ منعطف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پبلک کا ضمیر اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا، بلکہ اس تجارت میں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے وہ بسا اوقات ملکی سیاسیات اور مالیات اور اعیان و امراء کے طبقوں میں کافی با اقتدار ہو جاتی ہیں۔ وہی ترقی جو کبھی یونانی تمدن میں اس طبقے کی عورتوں کو نصیب ہوئی تھی۔ فرینچ سینٹ کے ایک رکن موئے فرڈیناند ڈرائفس نے اب سے چند سال پہلے بیان کیا تھا کہ قحبہ گری کا پیشہ اب محض ایک انفرادی کام نہیں رہا ہے، بلکہ اس کی ایجنسی سے جو عظیم مالی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت
بزنس اور ایک آرگنائزڈ انڈسٹری بن گیا ہے۔ اس کے خام پیداوار مہیا کرنے والے ایجنٹ الگ ہیں، سفری ایجنٹ الگ ہیں، اس کی باقاعدہ منڈیاں موجود ہیں۔ جوان لڑکیاں اور کمسن بچیاں وہ تجارتی مال ہیں جس کی درآمد برآمد ہوتی ہے اور 10 سال سے کم عمر لڑکیوں کی مانگ زیادہ ہے۔ پول بیورو لکھتا ہے، یہ ایک زبردست نظام ہے جو پورے منظم طریقے سے تنخواہ یاب عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناشرین اور اہل قلم، پبلسسٹ، خطباء اور مقررین، اطباء اور قابلات، مڈ وائفز اور تجارتی سیاح اس میں باقاعدہ ملازم ہیں اور اشتہار اور مظاہرے کے جدید طریقے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فحش کاری کے ان اڈوں کے ماسوا ہوٹلوں اور چائے خانوں اور رقص خانوں میں علل اعلان قہبہ گری کا کاروبار ہو رہا ہے اور بعض اوقات بہیمیت انتہائی ظلم اور قسادت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ 1912 میں ایک مرتبہ مشرقی فرانس کے ایک میئر کو مداخلت کر کے ایک ایسی لڑکی کی جان بخشی کرانی پڑی جس کو دن بھر میں 47 گاہکوں سے پالا پڑ چکا تھا اور ابھی مزید گاہک تیار کھڑے تھے۔ تجارتی قہبہ خانوں کے علاوہ خیراتی قہبہ خانوں کی ایک نئی قسم پیدا کرنے کا شرف جنگ عظیم کو حاصل ہوا ہے۔ جنگ کے زمانے میں محب وطن خواتین نے سرزمین فرانس کی حفاظت کرنے والے بہادروں کی خدمت فرمائی تھی اور جن کو اس خدمت کے صلے میں بے باپ کے بچے مل گئے تھے انہیں وار گاڈ مدرز کا معزز لقب عطا ہوا۔ یہ ایسا اچھوتا تخیل ہے کہ اردو زبان اس کا ترجمہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہ خواتین منظم صورت میں قہبہ گری کرنے لگیں اور ان کی امداد کرنا سیاہ کاروں کے لیے ایک اخلاقی کام بن گیا۔ بڑے بڑے روزانہ اخباروں اور خصوصاً فرانس کے دو مشہور مصور جریدوں فانتاسیوں اور لاوی پیریزین نے ان کی طرف مردان کار کی توجہ منعطف کرانے کی خدمت سب سے بڑھ کر انجام دی۔ 1917 کے آغاز میں مؤخر الذکر اخبار کا صرف ایک نمبر ان عورتوں کے 99 اشتہارات پر مشتمل تھا۔